अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद। हाज़रीन, जैसा आपके इल्म में है कि मुसलसल अक़ाइद और उसूल दीन के बाब में ये दुरूस जारी हैं, जिसमें हम एक दूसरे से कस्ब फैज़ कर रहे हैं। अब तक तौहीद की बात हुई, अदालत की बात हुई, नबूवत और इमामत की मुख्तसर बात हुई। अलबत्ता बहुत से सवालात हैं, बहुत से मफ़ाहीम हैं जो इसमें पैदा होते हैं और जिनका जवाब हम सबको जानना चाहिए अपनी ज़ाती काविश की बुनियाद पर। यहाँ सिर्फ ये जो क्लासेस हैं, इशारा होते हैं कि अगर आपके यहाँ ज़ौक़ पाया जाए तो ख़ुद फिर आप तलाश करें। हज़ारों किताबें इस बाब में लिखी हुई हैं। मैं गुजारिश भी करूँगा, आपसे ख्वाहिश भी करूँगा, इल्तिजा भी करूँगा कि एक किताब है आयतुल्लाह मकारिम शिराज़ी साहब की, जिसमें उन्होंने 50 दर्स अक़ाइद के नाम से लिखे हैं। हर ज़बान में उसका तर्जुमा हो चुका है, उर्दू में भी मौजूद है, ग़ालिबन हिंदी तक में आ चुका है, अंग्रेज़ी में है, फ़ारसी है। तो उसमें 50 दर्स हैं, 50 क्लास एक के बाद एक, और उसमें पूरे अक़ाइद की बहस की गई है। जितने भी सवालात हमारे ज़हन में उठते हैं आम तौर पर जवानों नौजवानों के ज़हनों में, उसका जवाब उस किताब में मौजूद है। तो आप अपने ज़ाती ज़ौक़ के लिए उस किताब को ख़रीदें और उसको ज़रूर पढ़ें जब भी आपको वक़्त मिले। आपको किताबों की दुकान में भी मिल जाएगी और नेट के ऊपर अगर आप PDF उसकी सर्च करेंगे तो वो भी मिल जाएगी। बहरहाल, तौहीद में तौहीद ज़ाती, तौहीद सिफ़ाती, तौहीद अफ़ाली का मानना ज़रूरी है। अदालत में शर, बला और आफ़त का मसला हल करना ज़रूरी है। नबूवत में नबी की सिफ़ात का लाज़मी होना ज़रूरी है। इमामत की बहस में इमाम अल्लाह की तरफ से चुना हुआ हो और क्यों उसकी ज़रूरत है, ये बात आपके सामने रखी गई। आखिरी अक़ीदा शियों के यहाँ 5वां अक़ीदा, मुअतज़िला के यहाँ चौथा अक़ीदा और आम अहले सुन्नत बरादरान के यहाँ तीसरा और आखिरी अक़ीदा है क़यामत का अक़ीदा। यानी जब इस कायनात में सारा निज़ाम कामिल हो जाएगा और अब इंसान के किए और कराए का सिला मिलने की नौबत आएगी, तो उस दिन, जिस दिन ये जज़ा मिलने वाली है, जिस दिन ये सज़ा मिलने वाली है, उस दिन को क़यामत कहा जाता है। क़यामत, जैसा आप जानते हैं कि वो दिन के जिस दिन अल्लाह अदल व इंसाफ़ करेगा, कब्रों से बाहर निकाले जाएंगे हम सब, एक तवील दिन होगा। अल्लाह ने कुरान में क़यामत के लिए 70 ताबीरात इस्तेमाल की हैं। 70 सिफ़ात कह लें, 70 नाम कह लें, 70 ख़ुसूसियात कह लें कि उस दिन क्या-क्या होने वाला है। वो दिन होगा यौम तुबलस सराइर कहलाता है, राज़ फ़ाश हो जाएंगे। यौमुल हसरा, हसरत का दिन है। यौमुन निदामा, निदामत का दिन है। यौमुत तगाबुन है, सारे चीज़ें वज़ाहत के साथ खुल के सामने आ जाएंगी। ये क़यामत का दिन ज़रूरी है अक़ली एतबार से। ये हमारे सामने अक़ाइद में ये हमें बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए कि क़यामत क्यों ज़रूरी है। बहुत से लोग क़यामत का इनकार करते हैं। बहुत से मज़ाहिब ऐसे हैं जो क़यामत को नहीं मानते। मिसाल के तौर पर हमारे जो बौद्ध बरादरान हैं हिंदुस्तान में, वो क़यामत का उनके यहाँ कोई अक़ीदा नहीं है। वो कहते हैं नहीं, क़यामत कुछ नहीं है, इंसान जो कर रहा है वो चरखा उसका चलता चला जा रहा है, एक योनि से दूसरी योनि में। यहाँ गुनाह किए, अगले जन्म में उसको सज़ाएँ मिल जाएँगी, उसमें फिर उसने गुनाह किए, फिर उसके अगले जन्म में उसको सज़ा मिलेगी। तो ये चरखा चलता रहेगा और आखिर में जब सारे गुनाह उसके साफ़ हो जाएँगे तो वो बस हवा हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इस तरह के अक़ीदे हमारे यहाँ पाए जाते हैं। या जो मेटरलिस्ट अफ़राद हैं, जो माद्दा परस्त हैं, जो अल्लाह को नहीं मानते, जो ग़ैब की ताकत को नहीं मानते, वो भी यही कहते हैं कि ना इस कायनात को किसी ने बनाया है, ना कोई इस कायनात को ख़त्म करेगा। ये अपने आप से बनी, माद्दे आपस में मिलते गए, माद्दा आपस में मिलता रहा, चीज़ें मुतशक्किल होती रहीं, वजूद में आती रहीं, माद्दा अपने आप ख़त्म होता जाएगा और चीज़ें अपने आप ख़त्म हो जाएँगी। कोई क़यामत का दिन आने वाला नहीं है। ये मेटरलिस्ट अफ़राद कहलाते हैं जो बेदीन है। लेकिन जो किसी दीन को मानता है, जिसके यहाँ आईन पाया जाता है, मिसाल के तौर पर अदियान इब्राहीमी जो कहलाते हैं, जो हज़रत इब्राहीम को मानने वाले हैं, चाहे वो यहूदी हों, चाहे वो ईसाई हों, चाहे मुसलमान हों, ये तीनों के तीनों अक़ीदा रखते हैं कि एक दिन क़यामत का आने वाला है जिस दिन हिसाब-ओ-किताब होगा। कुरान में लफ्ज़ क़यामत को अल्लाह ने 70 मरतबा इस्तेमाल किया है। 6500 आयतों में 70 मरतबा लफ्ज़ क़यामत आया है कि वो दिन जिस दिन तुम सबको खड़ा किया जाएगा हिसाब-ओ-किताब के लिए। क्या होगा? जब इमाम आखिर इस दुनिया में आ जाएंगे, जैसा इमामत की बहस में साबित हुआ, जब आमादगी हो जाएगी लोगों की और ग़ैबत कुबरा तमाम हो जाएगी, इमाम का ज़ुहूर होगा, इमाम इस दुनिया को अदल व इंसाफ से पुर कर देंगे, भर देंगे। जितना जुल्म आज दिखाई दे रहा है, जितना फ़साद दिखाई दे रहा है,
جتنے مصیبتیں دکھائی دے رہی ہیں سب ختم ہو جائیں گی، دنیا کا نظام بڑا اچھا ہو جائے گا۔ مگر بہرحال اس دنیا کی ایک مدت ہے، اس دنیا کی اپنی ایک عمر ہے، اور آخر یہ ہوگا اس کائنات کو ختم ہونا ہے۔ جس دن ختم ہونا ہے اس دن کیا ہوگا، جو لوگ موجود ہیں زندہ ہیں وہ سب کے سب مر جائیں گے، اور جب مر جائیں گے تو پھر اللہ سور اسرافیل کے ذریعے مرے ہوئے لوگوں کو دوبارہ مبعوث کرے گا، محشور کرے گا، قبر سے نکالے گا، جو قبر میں ہیں اور جو ایسے پڑے ہوئے ہیں وہ سب میدان محشر میں حاضر ہو جائیں گے، اور اب حساب و کتاب ہوگا۔ کیسا حساب ہوگا؟ روایات میں آیا کہ سب سے پہلے مثال کے طور پر نماز کے متعلق سوال ہوگا، نماز لے کر آئے ہو یا نہیں لے کر آئے ہو، روزہ لے کر آئے ہو یا نہیں لے کر آئے ہو، حج کا تمہارے پاس کیا جواب ہے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے، بچے ہم نے تمہیں عطا کیے تھے تو باپ کا حق ادا کیا، باپ ہونے کی حیثیت سے جو فرض تھا وہ ادا کیا یا نہیں کیا، بوڑھے ماں باپ تمہارے ساتھ تھے، جوان ماں باپ تمہارے ساتھ تھے، تم بیٹے تھے تو اپنے بیٹے ہونے کا فرض ادا کیا یا نہیں ادا کیا، ایک شہر میں رہتے تھے تو شہر کا حق ادا کیا یا نہیں کیا، ایک حکومت کے زیر تحت زندگی گزار رہے تھے، اس حکومت کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے۔ ان سارے حقوق کے بارے میں سوال کیا جائے گا قیامت میں۔ یہ وہ دن ہوگا جس دن ہر انسان ایک دوسرے سے فرار کر رہا ہوگا۔ قرآن کی آیت ہے کہ بیٹا باپ سے فرار کرے گا، غلام آقا سے فرار کرے گا، زوجہ شوہر سے، شوہر زوجہ سے، سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے کہ کہیں کوئی اپنا حق طلب نہ کر لے، ہر کوئی اپنے اپنے میں لگا ہوگا۔ یہ قیامت کا دن کیوں ضروری ہے؟ یہ عقلی اعتبار سے ہمارے لیے ثابت ہونا چاہیے۔ اگر کوئی اپنے عقیدوں میں عدل کا عقیدہ رکھتا ہے اور اللہ کو عادل مانتا ہے تو پھر اس کے لیے قیامت کو ماننا کوئی دشوار بات نہیں ہے۔ جب اللہ عادل ہے، وہ انصاف کرتا ہے، تو اگر اس دنیا میں کسی نے ظلم کیا ہے تو اس کا انصاف کب ہوگا؟ تو کبھی تو ہوگا، جس دن ہوگا اس دن، اسی دن کو قیامت کہتے ہیں۔ جو اللہ کو عادل نہیں مانتا وہ قیامت کا انکار کر سکتا ہے، البتہ وہ بھی انکار نہیں کرتا۔ جو اشاعرہ ہیں وہ اللہ کو عادل نہیں مانتے مگر قیامت کا اقرار کرتے ہیں، ان کی مجبوری ہے، کیونکہ اتنی آیتیں قرآن کے اندر موجود ہے قیامت کو لے کر کے وہ قیامت کے دن کا انکار نہیں کر سکتے۔ کیا ہوگا؟ ہر انسان کو اس کی قبر سے نکالا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا۔ قرآن کی آیت ہے کہ 50,000 سال کا یہ دن ہوگا۔ معصومین سے پوچھا گیا کہ یہ 50,000 سال کا دن کیسے ہوگا؟ کہیں قرآن نے کہا 1,000 سال، کہیں 50,000 سال، تو یہ صحیح کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ یہ دن تو 50,000 سال کا ہے، اس دن میں 50 منزلیں ہوں گی، 50 اسٹیشن ہیں جہاں پہ تم سے روک کے سوال ہوگا کہ یہ لائے ہو نہیں لائے ہو، یہ دیا یا نہیں دیا، اس کو کیسے انجام دیا۔ ہر اسٹیشن کے اوپر تمہیں 1,000 سال روکا جائے گا، چونکہ 50 منزلیں ہیں، ہر منزل پر 1,000 برس رکیں گے، لہٰذا یہ دن ہوگا 50,000 برس کا۔ جب یہ ختم ہو جائے گا، جب یہ آخر میں جب سب کا حساب و کتاب ہو جائے گا تو پھر اب فیصلے کے مطابق فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کا نام عمل سنگین ہوگا اس کو اللہ کہے گا جاؤ تم جنت میں چلے جاؤ، جن کا نام عمل میں ہلکا پن ہوگا، گناہ زیادہ ہوں گے، ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس دن کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کے کئی سوروں میں بحث ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر واضح اگر سورت میں دیکھا جائے تو خود قیامت کے نام سے ایک سورہ موجود ہے، سورہ قیامت، آپ اس کو ضرور پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں۔ دوسرا سورہ زلزلہ ہے جس میں زلزلے کا تذکرہ ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها، تو جس دن زلزلے پر زلزلہ آئے گا، زمین تمام چیزوں کو نکال کے باہر پھینک دے گی، تو یہ دن کون سا ہے؟ وہی قیامت کا دن ہے۔ ایک نام جو سورہ کا ہے سورہ واقعہ، اس دن بھی قیامت کی ہولناکی کو پیش کیا گیا، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ، کہ جب وہ واقعہ جس دن ہونا ہے وہ ہو جائے گا اور اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، خافضۃ الرافعہ ہوگا یہ دن، جو نیچے کی چیزیں ہیں وہ اکھڑ کر باہر آ جائیں گی، جو اوپر کی چیزیں ہیں وہ گر کر نیچے آ جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ اس دن جب حساب ہوگا تو سورہ زلزلہ میں اللہ کہتا ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یہ وہ دن ہے کہ جس دن تمہیں وہ دکھایا جائے گا، تم دیکھو گے، اگر تم نے اپنی زندگی میں، دنیا والی زندگی میں ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے تو اس دن کو قیامت کے دن تم اپنی نگاہوں سے دیکھو گے، اور اگر ذرہ برابر بدی و شر کیا، گناہ کیا ہے تو اس کو بھی قیامت کے دن تم دیکھنے والے ہو۔ تو یہ قیامت کا دن عقلی اعتبار سے ہمارے لیے ثابت ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ قیامت نہ ہو، کوئی مان لے کہ قیامت نہیں ہے، تو پھر تو اللہ کی عدالت پر انگلی اس لیے اٹھے گی کہ اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جب زندگی گزارتے ہیں تو کبھی کبھی دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، مکان بنا رہے ہیں، ان کے گھر کے سامنے مورنگ گرا دی، اب وہ بیچارہ کمزور ہے، کچھ کہہ نہیں پا رہا ہے، نکل رہا ہے مصیبت سے، زمین اس کی ہے، ہم نے اپنا چھجا باہر نکال لیا مثال کے طور پر،
دو بھائی ہیں، ایک قوی ہے، کمزور ہے، قوی نے کمزور کا حق غصب کر لیا، اس کا مکان چھین لیا، جھگڑا ہوا، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، جو قتل ہوا وہ مقتول ہے، جس نے قتل کیا وہ قاتل، قاتل زندہ ہے، مقتول مر گیا۔ تو یہ جو جتنی بھی آفتیں، بلائیں، مصیبتیں دکھ رہی ہیں، ظلم دکھ رہا ہے، اگر ان کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا تو ہر انسان یہاں ظالم نظر آئے گا۔ اگر یعنی قیامت کا یقین سب کے ذہن سے نکل جائے کہ کوئی حساب کتاب ہونے والا ہے تو ہر انسان ظالم نظر آئے گا اپنی زندگی گزارنے کے لیے۔ اب تھوڑی سی دیر کے لیے سوچیں کہ یہ عقیدہ ختم ہو جائے کہ قیامت ہوگی، یہ عقیدہ ختم ہو جائے کہ حساب و کتاب ہوگا، یہ عقیدہ ختم ہو جائے کہ جنت جہنم ہے، تو اب کیا ہوگا دنیا کے اندر؟ اس دنیا جب معلوم ہے کہ کچھ ہونا ہی نہیں ہے تو اپنی آج کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے ہر انسان ظلم کرے گا، فساد برپا کرے گا، دوسرے کا حق غصب کرے گا، اور اگر ایسا ہو جائے تو کائنات میں مار پیٹ شروع ہو جائے گی، کائنات کا نظام ختم ہو جائے گا، قیامت سے پہلے قیامت آ جائے گی۔ لہٰذا یہ ہمارا عقیدہ قیامت ہے جو ہمیں بہت سی باتوں سے روکتا ہے، بہت سے گناہ ایسے ہیں جو ہم نہیں کرتے اسی خوف سے کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو قیامت میں ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ تو بنیادی طور پر عقائد میں توحید، عدالت، نبوت، امامت کے بعد اس قیامت کا عقیدہ ہے کہ جس قیامت کے بعد خلود کا زمانہ ہوگا، یعنی اگر ہم نے اچھا عمل کیا ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں ڈال دیے جائیں گے، برا عمل کیا ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اب یہاں پر قیامت کے دن جب اللہ عدل و انصاف کرے گا تو اسی میں ایک عقیدہ اور نکل کر آتا ہے جس کا الگ سے نام نہیں لیا جاتا، مگر شیعوں کا یہ بنیادی عقیدہ ہے، وہ ہے شفاعت کا عقیدہ۔ شفاعت کے عقیدے کو لے کے لوگوں کے ذہنوں میں بہت سے غلط فہمیاں ہیں، بہت سے لوگ جری ہو جاتے ہیں شفاعت کو سن کے۔ نہیں، شفاعت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ معصومین نے فرمایا کہ اگر کوئی شفاعت کا انکار کر دے تو پھر قیامت میں اس کو شفاعت حاصل نہیں ہوگی۔ روایات ہیں ہمارے سامنے، قرآن کی آیتیں ہیں، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو قیامت کے دن یا اللہ کے سامنے کسی کی شفاعت کرے، کسی کی سفارش کرے، الا باذنہ۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے اجازت دی ہے کہ وہ شفاعت کریں، تو آیتیں ہمارے پاس موجود ہیں، لمن ارتضی، کون ہے کس کی شفاعت کرے گا، کون کس کی شفاعت قبول کرے، مگر یہ کہ اللہ جس سے راضی ہوگا اس کی بات کو اللہ مان لے گا، اس کی شفاعت کو قبول کر لے گا۔ تو یہ شفاعت کا عقیدہ ہے۔ روایات میں ہے کہ بی بی دو عالم شفاعت کریں گی، پیغمبر اسلام شفاعت کریں گے۔ جو شفاعت کا عقیدہ مانتے ہیں وہ مانتے ہیں کہ ملائکہ شفاعت کریں گے، 1,24,000 انبیاء شفاعت کریں گے، بلکہ ہمارے یہاں روایت میں یہاں تک آیا کہ محلے کی مسجد شفاعت کرے گی، گھر میں رکھا ہوا قرآن شفاعت کرے گا، ہمارے شہر کا اور محلے کا عالم شفاعت کرے گا، مومنین ایک دوسرے کی شفاعت کریں گے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں ہیں۔ شفاعت میں کیا ہوگا کہ جب ایک انسان، ایک مومن جس کا ایمان، اس کے شفاعت کے لیے ایمان ضروری ہے، ایمان اگر سینے میں ہے اور عمل میں اگر اس کے کمی ہو، بالکل خالی نہ ہو، پورا کاغذ نہ ہو، اگر کہیں کچھ کمی آ رہی ہوگی تو یہ ائمہ معصومین کہیں گے کہ ہم اس کے شافی قرار پاتے ہیں، یعنی ہم اس کے ساتھ آ گئے، میرے عمل میں سے اس کو تھوڑا سا مل جائے جس کی وجہ سے اس کو جنت میں بھیج دیا جائے۔ اللہ ان حیثیتوں کی مقام کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی شفاعت کو قبول کرے گا اور پھر انشاءاللہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ لیکن یہ شفاعت ہمیں جری نہ بنا دے، کیونکہ معصومین نے بار بار کہا ہے ہماری شفاعت ملنے کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ مثال کے طور پر مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا وقت آخر ہے، دنیا سے جا رہے ہیں، جب آپ کا انتقال ہوا اگلے دن کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے تو آپ کی زوجہ سے سوال کیا کہ ہم وقت شہادت مولا کے پاس موجود نہیں تھے، آخری وقت میں مولا نے کوئی وصیت کی ہمارے لیے، کوئی بات ہو تو بیان کیجئے۔ تو آپ بیان فرماتی ہیں کہ آخری وقت میں امام نے اپنے سارے گھر والوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو ہماری شفاعت دو لوگوں کو حاصل نہیں ہوگی، قیامت میں ہم شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، دو لوگوں کو یہ شفاعت حاصل نہیں ہوگی۔ ان میں سے ایک کون ہے؟ مثال کے طور پر کہا کہ جو نماز کو ترک کرتا ہے، جو نماز کو اہمیت نہیں دیتا، اس کو ہماری شفاعت نہیں ملے۔ جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے، سارے کام کر رہا ہے، نماز کو پیچھے دھکیلے ہوئے، کہا نہیں اس نے نماز کو ہلکا سمجھا، اس کو ہماری شفاعت نہیں ملے گی۔ تو شفاعت سن کے ہمیں جرأت نہیں ہونا جانا چاہیے، ہمیں جری نہیں ہو جانا چاہیے۔ شفاعت کی اپنی شرطیں ہیں۔ مثال کے طور پر معصومین نے فرمایا کہ قیامت میں ہم شفاعت کریں گے تمہاری، اللہ نے ہمیں یہ اذن دیا ہے، لیکن کب آئے گی قیامت، کب ہوگا حساب کتاب؟ مرنے سے لے کر قیامت تک کا جو سفر ہے، جو برزخ کا سفر کہلاتا ہے، مثال کے طور پر آج کوئی مر جائے، اس کو اس سے قبر میں رکھا جائے تو آج ہی تو نہیں قیامت آ گئی، آج ہی تو نہیں حساب و کتاب ہوگا جنت جہنم کا، کب آئے گی قیامت؟ مرنے کے دن سے لے کر قیامت کے دن کے درمیان کا جو فاصلہ ہے اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ اس برزخ میں معصومین نے فرمایا کہ دیکھو ہم تمہاری قیامت کو لے کے پریشان نہیں ہیں، وہاں ہم موجود ہیں، ہم برزخ کو لے کے پریشان ہیں۔
وہاں کسی کی کوئی سفارش قبول ہونے والی نہیں ہے، وہاں کسی کی شفاعت کام آنے والی نہیں ہے۔ تو یہ بات ہو گئی کہ ہمیں جرأت مند نہ بنائے یہ شفاعت۔ اور بعض روایات میں یہاں تک آیا کہ جب مولا سے پوچھا گیا، معصومین سے پوچھا گیا، ایک روایت ہے کہ مولا کائنات سے پوچھا گیا کہ مولا کیا آپ کے تمام چاہنے والے جنت جائیں گے؟ امام نے فرمایا یقیناً جائیں گے۔ کہا وہ گناہ گار بھی ہوں، دنیا میں ایک دوسرے پر ظلم بھی کرتے ہوں، تب بھی؟ امام نے فرمایا جائیں گے تو جنت میں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہیں گے، اس لیے کہ ہماری ولایت کی وجہ سے دنیا میں انہیں بہت ستایا گیا، بہت پریشانیاں ہوئی ہیں، تو جائیں گے جنت میں، لیکن اس سے پہلے اپنے گناہوں کی سزا پائیں گے۔ ہاں، جن کی شفاعت بھی ہوگی ان کو بھی سزا مل سکتی ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ 3,000 سال تک جہنم میں رکھا جائے گا، اور جب ان کے وہ گناہ پاک ہو جائیں گے تب معصومین شفاعت کر دیں گے اور ان کو جنت کا راستہ دکھا دیا جائے گا۔ سب کے لیے نہیں، بہت سے ایسے ہوں گے جن کی فوراً شفاعت ہوگی، لیکن اگر دنیا میں بہت زیادہ گناہ ہے، حقوق عباد کو پامال کیا ہے، لوگوں پہ ظلم کیا ہے، تو صرف شیعہ ہونے کی بنیاد پر سارے گناہ معاف نہیں ہوں گے، پہلے پاک کیا جائے گا۔ ہاں، چونکہ شیعہ ہے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، معصومین کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ لہٰذا ہم سب کو غور کرنا چاہیے، اپنی زندگی کو گزاریں کہ قیامت آنے والی ہے، شفاعت کے اپنے قوانین ہیں۔ بس یہ کلاس ختم ہو گیا عقائد کا، صرف اشارے ہوئے ہیں ان عقائد کے اوپر۔ عقلی دلائل قائم کریں، کتابوں کو پڑھیں، ذوق پیدا کریں، اس گرمیوں سے فائدہ اٹھائیں، سردی کے موسم میں سردی کی راتوں سے فائدہ اٹھائیں، دین کی سمجھ پیدا کریں۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہمارے عقیدے کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ آج یہ آخری درس ہے، آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا وقت دیا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ الاسر میڈیا کو سبسکرائب کریں، دوسروں سے بھی کہیں کہ سبسکرائب کریں کہ نیکی میں ہمارا شمار ہو جائے۔ QR کوڈ آ رہا ہے، مقصد حسینی کی مدد کریں جس طرح ہو سکتا ہے، اور سب سے بڑی مدد یہی ہے کہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں اس پر عمل کریں تاکہ ان دروس کا مقصد حاصل ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔